अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आज के प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट के अंदर हम एज यूजुअल अमेरिका ईरान तनाज़े के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। एक तरफ तो सदर ट्रंप जंगी महाज में नाकामी के बाद ईरान के साथ सफारती हल की मोहतात रवैये की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि ईरान जो है वो तब तक मुज़ाकरात अमेरिका के साथ ना करने का इरादा रखता है जब तक कि सदर ट्रंप का जो करंट प्रेसिडेंशियल टर्म है वो ख़त्म ना हो जाए। तो क्या 2029 तक ये जंग जारी रहेगी? क्या इतने तवील अरसे तक इस मामले को प्रोलॉन्ग करना ईरान भी अफोर्ड कर पाएगा या नहीं? इस पर बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट के अंदर हम बात करेंगे पीटीआई की सीनियर लीडरशिप के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो काफ़ी संगीन हो गए हैं। मिशाल यूसुफजई और सलमान अकरम राजा की मुबैना ऑडियो लीक्स ने सारा कच्चा चट्टा जो है वो खोल कर रख दिया है। तो इतने धड़ेबाजियों के साथ, इतने इख्तलाफात के साथ 27 सितंबर की कॉल को कैसे कामयाब बनाएंगे, आवाम को कैसे मुत्तहिद कर पाएगी पीटीआई, ये अहम सवाल है। और आखिर में हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात के लिए एक दफ़ा फिर से इलेक्शन कमीशन ने जो है वो ख़त लिखा है। क्या अब की बार पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाएगी या नहीं? इन तमाम मामलात पर एक डिटेल डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं सायरा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बुखारी साहब, ईरान तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड लाइन ले रहा है, अब तो काफ़ी हद तक जो है वो आगे बढ़ चुका है। जो है वो बात यहाँ तक आ गई है कि ईरान से ये खबरें आ रही हैं कि सदर ट्रंप जो है वो जब तक उनका प्रेसिडेंशियल टर्म खत्म नहीं हो जाएगा ईरान तब तक मुज़ाकरात ही नहीं करेगा, कोई हतमी मुआहिदा करेगा ही नहीं, यानी जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी उसके साथ मुज़ाकरात होंगे। बुखारी साहब, ये स्ट्रैटेजी किस हद तक ईरान के हक में साबित होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब कोई फ्रीक जो है, खासतौर से जंग के दो फ्रीक हों उनमें से कोई एक फ्रीक इस तरह की गुफ्तगू करने लगे तो इसका मकसद ये होता है कि दूसरा फ्रीक जो है वो या तो ये जंग हारता दिखाई दे रहा है या उसको अननर्व करने की ये एक कोशिश है। दोनों ही बातों को सामने रखें आप तो एक अजीबोगरीब मंजरनामा हमारे सामने आता है। ईरान ने जो ये कहा है कि हम 2029 तक इंतजार करेंगे ताकि ट्रंप का दौरे हुकूमत खत्म हो और हम फिर मुज़ाकरात शुरू करेंगे, ये बहुत बड़ा थप्पड़ है। डिप्लोमेटिकली तो ये बहुत बड़ा थप्पड़ है मेरे ख्याल से। अब ये जंग जो है फौजी मार्के से निकल के सफारती में दाखिल हुई थी और सफारती के बाद अब ये बैटल ऑफ नर्व्स में दाखिल हो रही है। ये बैटल ऑफ नर्व जो है इसके अंदर ईरान हमें बिल्कुल वाज़े तौर पे बड़ी मजबूत पोजीशन में दिखाई दे रहा है, वरना एक ऐसा मुल्क जिसके ऊपर एक सुपर पावर ने हमला किया हो, उसके साथ उसका एक चेला भी हो जो अपने आप को बहुत बड़ी कुव्वत समझता हो और इसके बावजूद जंगी तौर पर आप उसको शिकस्त न दे सकें, तो सुपर पावर हो चाहे कोई भी हो, अननव तो होगा। लिहाजा ट्रंप जिस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं, सुबह कुछ कहते हैं शाम कुछ कहते हैं, जाली दावे करते हैं, फिर उसके ऊपर यू टर्न ले लेते हैं, तो उससे लगता यह है कि अमेरिका जो है सुपर पावर होने के बावजूद ईरान के साथ जंग के हवाले से काफ़ी कंफ्यूज है। और उनका कंफ्यूज होना इस बात की दलील है कि उन्हें अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। यही वजह है कि अब ईरान की तरफ से ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं या ये रवैया सामने आ रहा है। अभी कल ही हमने रिपोर्ट किया था कि बड़े अरसे के बाद, बड़ी देर इंतज़ार के बाद जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी तरफ से न सिर्फ एक बयान सामने आया बल्कि उनकी वीडियो भी जो है वो रिलीज़ की गई है। उसके हवाले से बहुत सी बातें की जा रही हैं वेस्टर्न मीडिया में, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि अब हमें ये इंदिया भी ईरानियन लीडरशिप की तरफ से मिला है कि बहुत जल्द वो अवाम में होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक नया कदम जो है वो ईरान की लीडरशिप की तरफ से, ईरान के अवाम की तरफ से, ईरान के सफारतकारों की तरफ से ईरान को बेहतर पोजीशन में डालता दिखाई देता है। बहुत सारी बातें इस हवाले से मैं कर सकता हूँ। देखिए, ईरान की स्ट्रेटजी अब ये है कि ना ही तो जंग हो और हालात को कुछ ऐसे तरीके से यानी ऑर्गेनाइज किया जाए कि ना ही ये कहा जाए कि मुकम्मल अमन है, ना ही सिर्फ जंग हो, और अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को लटकाया जाए। आप मुझे बताइए कौन करेगा ऐसी कौन अपनाएगा ऐसी स्ट्रेटजी? क्या ऐसा मुल्क अपनाएगा वो स्ट्रेटजी जो दम तोड़ रहा हो, जिसको बहुत बुरी तरह से फौजी मिलिटरीली शिकस्त हुई हो? तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सूरत हाल जो है वो किसी भी तरीके से ट्रंप और अमेरिका के हक में है। दूसरी तरफ ये देखिए कि ईरान ने अपनी शराइत में जो उनकी 6 बड़ी शराइत थी उनमें से किसी एक के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया है। अभी कल ही हमने वो 6 शराइत जो है वो रिपोर्ट की थी
اور آج جو 3 بنیادی شرائط پر زور دے دیا ہے ایران نے، جی ان میں $300 ارب کا ہرجانہ طلب کیا ہے انہوں نے اس نقصان کا جو اس جنگ میں امریکی افواج کو، امریکی عوام کو پہنچا ہے۔ جی دوسری بڑی شرط یہ ہے کہ امریکہ ہمارے منجمد اثاثے جو ہیں بلا تاخیر اور بغیر کسی کنڈیشن کے ریلیز کرے، اور تیسری اس سے بھی کڑی شرط یہ ہے کہ امریکی افواج اس خطے سے نکل جائیں، یعنی امریکی افواج جو ڈپلوائے کی گئی ہیں ان کا انخلا۔ یہ 3 بنیادی شرطیں مجھے بتائیے کوئی ہارنے والا ملک لگاتا ہے؟ بالکل، آپ بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایران کے جو اسپیکر پارلیمنٹ ہیں، ان کے جو ریپرزینٹیٹر ہیں، ان کے جو ترجمان ہیں، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ کرنٹ حکمت عملی بڑا کلیئرلی وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ نہ تو مکمل جنگ کی جائے، نہ ہی مکمل طور پر کوئی حتمی معاہدہ جو ہے وہ کر لیا جائے۔ لیکن بخاری صاحب، کیا یہ کرنٹ پوزیشن ایران کو سوٹ بھی کرتی ہے؟ کیونکہ کس طرح کا اکنامک ریپریشن وہاں پر ہے، کس طرح سے جنگ سے پہلے وہاں پر آلریڈی مظاہرے اس وجہ سے ہو رہے تھے کیونکہ اکنامکلی ایران ڈکلائن کی طرف تھا، پھر ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ جزیرہ خارق سے آئل کی سپلائی مکمل طور پر رک گئی ہے، تو کہیں نہ کہیں اکنامک پریشر تو ایران کے اوپر ہے۔ دیکھیے، ایران کی قوم بہت اچھی طرح سے یہ جانتی ہے کہ جنگ میں نقصان تو ہوتے ہیں، ڈیمیج تو روکا نہیں جا سکتا۔ بات اصل یہ ہے کہ کیا آپ ہمت سے، کیا آپ مکمل تیاری سے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ کون کہتا ہے کہ جنگوں میں نقصان نہیں ہوتا؟ اور یہ کب کہا ایران نے کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا؟ جو نقصان ہوا اسی کا ہرجانہ تو وہ مانگ رہے ہیں۔ جی لیکن آپ یہ دیکھیے کتنی شرمناک بات ہے کہ ایران کے اس مطالبے کے جواب میں اب ٹرمپ بابا کیا کہتا ہے۔ ٹرمپ بابا کہتا ہے ہمارا جو نقصان ہوا ہے اس کے بھی ہم پیسے لیں گے، وہ بھی ہرجانہ دینا پڑے گا۔ ہاں، وہ بھی مانگ رہے ہیں ہرجانہ، تو میں بالکل۔ بات برداشت کر گیا تھا، لیکن جو بات انہوں نے اس کے بعد کی ہے کہ جو عراق میں، لبنان میں، شام میں، یمن میں، غزہ میں جو جانی نقصان ہوا ہے اس کا بھی ہم ایران سے ہرجانہ لیں گے، میرے خیال ہے ٹرمپ کو یہ کہتے ہوئے ڈوب مرنا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیے، کیا غزہ میں جنگ ایران نے چھیڑی تھی؟ کیا شام میں ایران کی فوجیں لڑی ہیں؟ کیا لبنان کے اوپر ایران بمباری کر رہا ہے؟ یار یہ کس قسم کا ہونک انسان ہے یار، مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسا شخص، قوم کیسے اس اجازت دے رہی ہے اس کو اپنے اوپر حکومت کرنے کی، اپنے اوپر حکمرانی کرنے کی۔ آپ میری اس بات کو ذرا اینالائز کیجئے بالکل کہ وہ ان علاقوں میں چھیڑی گئی امریکی جنگ اور اسرائیلی جنگ کا معاوضہ مانگ رہے ہیں ایران سے۔ کیا عجیب و غریب بات ہے، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ وہاں کی لیڈرشپ جو ہے ایران کی، ان میں سے کوئی نہ کوئی ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نیا آئینہ جو ہے وہ دکھا دیتا ہے ٹرمپ کو۔ جی، اس حوالے سے ذرا عراقچی کے بیان کا اگر ہم جائزہ نہیں لیں گے تو بڑی زیادتی۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ جنگ کے آغاز کے بعد مذاکرات کی بھیک ہم سے امریکہ نے مانگی تھی۔ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن وہ اس کو پھر کوالیفائی بھی کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے جب جنگ کا آغاز کیا تھا تو ابتدائی ایام میں امریکہ سے ایران سے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے اور مکمل سرنڈر کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل سے جنگ میں ایران نے دکھا دیا کہ ایران ایک مضبوط اور ناقابل شکست قوم ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ نے اور دیگر حکام نے اس حقیقت کا اعتراف بھی کیا۔ یعنی یہ صرف جعلی دعویٰ نہیں ہے، اس کی ریکگنیشن اور اس کی یعنی جس کو کہیے تصدیق جو ہے وہ بہت سارے ممالک کے فارن منسٹرز نے کی ہے۔ بالکل، کچھ ممالک کے حکام نے تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہہ دیا کہ ایران نے معجزہ کر دکھایا ہے، ہاں جی، اور پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے کہ کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ ایران اس طرح امریکہ جیسی قوت کے سامنے اور اسرائیل جیسی ناجائز ریاست کے سامنے اتنی ہمت سے مزاحمت کر کے دنیا میں اپنی برتری کو ثابت کرے گا۔ وہ کہتے ہیں امریکہ کو تو اس جنگ میں اسرائیل کی، مغربی دنیا اور بعض ممالک کی بھی حمایت حاصل تھی، ایران تو یہ جنگ اکیلے لڑا ہے۔ آپ مجھے بتائیے اس میں کیا جھوٹ ہے؟ جی، دوسری طرف آپ دیکھیے کہ اسماعیل بقائی نے جو ہیں انہوں نے ٹرمپ کے جواب میں کہا کہ آپ نے کل کہا تھا یہ کہ یہ ایران کے ساتھ ڈیل کرنا شطرنج کا کھیل ہے،
انہوں نے کہا ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ شطرنج کا ہم سے بہتر کھلاڑی کوئی نہیں ہے. بالکل لک ایٹ دا رسپانس فرام دا ایرانین سائڈ. بخاری وہ صاحب کہتے ہیں روشنی ہو یا اندھیرا, ہاں ایران نے ثابت کر دیا کہ وہ شطرنج کے پیشہ ور کھلاڑی ہیں. یہ اٹ از اسپیکنگ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ, ناٹ فرام اے پوزیشن آف ویکنس. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب. پروگرام میں واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد یہیں سے ہم ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, سو اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, سپریم لیڈر جو ہے وہ اب اوفینسو آپریشنز کے اوپر غور کرنے کی جو ہے وہ ہدایات کر رہے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل پریزیڈنٹ صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ابھی کرنٹ جو موقع ہے یہ گولڈن اپرچونٹی ہے ایران کے لیے کہ کوئی معاہدہ جو ہے وہ ایران کر کے نکل جائے. جس طرح سے بھی ہم بات کر رہے تھے, تو بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کرنٹ کیا اسٹریٹجی ایران کو زیادہ سوٹ کرتی ہے؟ اگر ہم یہ انالیسس کر رہے ہیں, ہم اس کنکلوژن پر پہنچے ہیں کہ امریکہ ایٹ دس پوائنٹ بہت ویک پوزیشن میں ہے اور اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ پریزیڈنٹ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کرنٹ موقع ہے کہ ایران جو ہے وہ کوئی بھی ڈیل جس میں ایران کا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے وہ کر کے نکل سکتا ہے اس جنگ سے؟ دیکھیے, کون نہیں چاہے گا کہ جنگ سے نجات حاصل ہو؟ کون چاہے گا کہ اس کے عوام کے اوپر بم برستے رہیں؟ ایران یقینی طور پر اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے اور اس موقع سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے, لیکن ڈکٹیشن لے کے نہیں, امریکہ کی شرائط پر نہیں, امریکہ کی مرضی پر نہیں, ہتھیار پھینک کے نہیں. اگر ریسپیکٹیبل طریقے سے معاہدہ ہوتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایرانین قوم پیچھے ہٹے گی. مذاکرات کے لیے بہت سنجیدہ کوشش ہوئی تھی, اسی کے نتیجے میں تو اسلام آباد جو مفاہمتی یادداشت ہے وہ تشکیل پائی تھی نا. اگر ایران کی طرف سے سنجیدگی کا عمل نہ ہوتا تو کیسے مذاکرات ہوتے؟ ابھی بھی سب سے بڑا موقف کیا ہے ایران کا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اتنی محنت کے بعد جو یادداشت تشکیل پائی تھی اس کا پاس کرنا چاہیے, اس کو آنر کرنا چاہیے. یہی تو جھگڑا ہے نا اب. بالکل ٹھیک ہے. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ایرانین پوزیشن از پوزیشن آف اسٹرینتھ اینڈ پوزیشن آف ریزنز. مجھے اس کے بارے میں کوئی وہ شبہ نہیں ہے, لیکن دشمن کمینہ ہے, دشمن گھٹیا ہے. اسماعیل بکائی کہتے ہیں کہ جب امریکہ سفارتکاری میں ناکام ہوتا ہے تو پھر پابندیوں کا سہارا لیتا ہے. امریکہ کا ایسا کرنے کا جنون اپنے عروج پر ہے. آپ نے دیکھا حال ہی میں سفارتکاری ایک طرف چل رہی ہے, پابندیاں دوسری طرف لگ رہی ہیں. آپ نے دیکھا ایران کی 14 کمپنیوں کے اوپر پابندیاں لگ چکی ہیں اب تک ان مذاکرات کے بعد. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جال سازی کو کہیں نہ کہیں تو بلاک کرنا ہے. اب دیکھیے ایک اور جال سازی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, وہ کہتے ہیں کہ آبنہ ہرمز پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے, ہم جو چاہتے ہیں وہاں ہو رہا ہے. جی بخاری صاحب, دیکھیے ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے جو ناکہ بندی کی ہوئی ہے اس کے راستے سے کوئی جہاز وہاں سے نہیں گزر رہا ہے. لیکن کیا انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران باقی جہازوں کو گزرنے دے رہا ہے؟ یعنی اگر آپ ادھر سے داخل نہیں ہونے دے رہے ہیں تو ادھر سے بھی کوئی نہیں جا پا رہا ہے. ابھی جو عمان اور ایران کے درمیان معاہدہ اپنی آخری یعنی سٹیج پر ہے, ہو جائے گا معاہدہ, اس سے ایک وہ میکینزم جو ہے وہ تشکیل پائے گا جس کے تحت اس پورے اسٹیٹ آف ہرمز کو گورن کیا جائے گا. تو ایک طرف تو ایران اور عمان اس پہ ایک پیج پر آتے جا رہے ہیں اور معاہدہ جلد ہونے والا ہے. پہلے ٹرمپ نے اس کا بھی کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ ہم جو ہے وہ ایران اور عمان کے مذاکرات کا حصہ ہیں, آپ کو یاد ہونا چاہیے. لیکن پھر ایران نے اس کی وضاحت کی کہ جو عمان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا امریکہ سے بالکل یا ٹھیک ہے. ٹرمپ سے کوئی بخاری صاحب, جب ایران سے یہ بات آتی ہے کہ صدر ٹرمپ کی دور صدارت ختم ہونے تک کا انتظار کریں گے, تو بخاری صاحب کیا کانسٹنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں امریکن اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تو ایران کو لے کر یا اسرائیل کو لے کر کنسسٹنٹ ہے, تو کیا پریزیڈنٹ بدلنے سے وہ پوری امریکن اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تبدیل ہوگی؟ دیکھیے آپ ہمیں نا وی مسٹ ریڈ بٹوین دا لائن. ابھی کل ہم نے رپورٹ کیا, آج اس کی تفصیلات جو ہے وہ پورے میڈیا کے اوپر ہے. جنرل ڈین کین نے کیا کہا؟ ہاں جی, وہ امریکہ کا ایک امپورٹنٹ ملٹری آفیسر ہے, وہ جنگ کے حوالے سے امریکہ کا ایڈوائزر ہے, پینٹاگون اس پر ریلائی کرتا ہے. اس نے کہا ہے ٹرمپ صاحب جنگ سے نکلیں, اس سے آپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے, اور جتنی آپ اس سے دیر کریں گے اتنا نقصان ہوگا آپ کا. آپ مجھے بتائیے کہ وہ جو 34 افسران فارغ کیے گئے تھے فوج کے پینٹاگون سے,
انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ بخاری جنگ جیتی نہیں جاتی. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب. ایک اور محاذ جو کھلا ہوا ہے اس جنگ کے اندر، اس خطے کے اندر، وہ ہے حوثیوں کی جانب سے کانسٹنٹلی اٹیک کیا جا رہا ہے. آج بھی باب المندب میں ایک تجارتی جہاز کو اٹیک کیا جس میں پاکستانی 2 جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں. تو بخاری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ الٹیمیٹلی آفٹر دس ڈیفنس پیکٹ پاکستان جو ہے اس کو کارروائی کرنی پڑے گی اب؟ میرے خیال سے اس کی نوبت شاید نہیں آئے گی. ڈپلومیٹیکلی اس مسئلے کو حل کر لیا جائے گا. جیسا میں نے کہا کہ جو مکہ ڈیفنس پیکٹ ہے یا ڈیفنس ڈیل ہے یا معاہدہ ہے، اس کے اثرات اب آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے. حوثیز کو لگام دے دی جائے گی. وہ جو ان کا اپنا پرانا یمن کا جھگڑا ہے وہ بالکل الگ ہے، لیکن اس کا جو سعودی عرب کے ساتھ جو ڈسپیوٹ ہے اس کے ریزالو ہونے کے امکانات بہت ہیں. جب یہ ایران اور عمان کے درمیان معاہدہ ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اسی حوالے سے حوثیوں کے ساتھ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ کہہ لیجیے یا ایک معاہدہ جو ہے ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں سعودی عرب اور ان کے بیچ جو ملٹری کلیش ہو رہا ہے اس کو لگام دے دی جائے گی. ایسا آگے نہیں ہوگا. بخاری صاحب محسن نقوی صاحب بھی ایران کا جی میں جی اسی پر آ رہا ہوں. یہ ان کا ایران کا چھٹا دورہ ہے جنگ کے بعد. ہاں جی. اور اب بھی وہ بہت اہم میسج لے کے امریکنز کا وہاں گئے ہیں. اچھا. اور ان کے دورے کے نتیجے میں آپ دیکھیے گا بہت کچھ ہوگا. خواجہ آصف اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسے انڈیکیٹرز مل رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے بیچ جلد معاہدہ ہونے والا ہے. یہ ساری باتیں آپ کو 2 چیزیں ظاہر کرتی ہیں. ایک یہ کہ جنگ اب وہاں مزید نہیں ہو سکتی. امریکہ جنگ کا نہ متحمل ہو سکتا ہے، نہ کوئی بھی لانچ کی گئی جنگ جیت سکتا ہے. لہذا سفارتکاری از دا اونلی آپشن جس میں ایران از ان اے اسٹرانگر پوزیشن دین دا یونائٹڈ اسٹیٹس. اس کے بارے میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہوگا. جو ایران نے 6 شرائط رکھی تھی اپنا ہرمز کھولنے کے لیے، آپ کو لگتا ہے کہ اس پر امریکہ کا رسپانس لے کر نقوی صاحب جو ہے وہ ایران؟ دیکھیے جو مین 3 شرطیں ہیں جس کو آج دہرایا گیا ہے یہ تو ماننی پڑیں گی اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ نہ ہرمز کے خطے میں یا مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بادل ختم ہو جائیں، جنگ ختم ہو جائے اور امن کی طرف بڑھا جائے. وہ یہ ہے کہ ایک تو امریکہ ہرجانہ دے، جس کے اوپر ایک پہلے دیا گیا تھا کہ اگر ہرجانے کی نوبت آئی تو اس علاقے خلیجی ریاستیں وہ دیں گی، چونکہ اس کے تحفظ کے لیے امریکہ نے ساری کارروائی کی ہے. ایک یہ، دوسرا یہ کہ ہمارے سے اور پابندیاں ختم کرو، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وہ یہ کہ فوجی آپ اپنے پیک کرائیں یہاں سے اور اس خطے کی جان چھوڑ دیں. اس سے کم پر تو کوئی معاہدہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب. پاکستان ایک دفعہ محاذ پر سرگرم نظر آتا ہے اور محسن نقوی صاحب بقول بخاری صاحب کے ایک بہت امپورٹنٹ امریکہ کا میسج لے کر ایران گئے ہیں. وہ میسج کیا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. ابھی پروگرام میں ایک بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو. پی ٹی آئی میں دھڑے بازیوں کی جو خبریں ہیں وہ تو کافی دیر سے آ رہی تھیں، مگر اب جو مشال یوسف زئی اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان آڈیو لیکس ہوئی ہیں اس نے تو یوں لگ رہا ہے کہ سب کچھ ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے. کیا ہے ان آڈیو لیکس میں، وہ ذرا سنیے. اوے بی بی، میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے. میں نے زندگی ایسے نہیں گزاری. میری زندگی کا ایک لمحہ نہیں ہے جس پہ کوئی انگلی اٹھا سکے. بولو جو بول سکتی ہو تم. کون سی بات میں نے کی ہے جو سازش تھی؟ بتاؤ سب کو میری سازش. میری زندگی ہر بندہ جانتا ہے جو مجھے جانتا ہے 5 سال کی عمر سے. ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے کوئی شرم ہو یا جس کو مجھے چھپانے کی ضرورت ہو. بولو اب تم. اور عدالتوں میں پارلیمنٹیرینز کا کام نہیں ہے سر. پارلیمنٹیرینز عدالتوں کے باہر کھڑے ہوں گے. پریشر آپ کے بار کونسل کے ممبرز نے بنانا ہے، جن کے کو آپ نے پیسے لے کے ٹکٹس دیے، سازشیں اور لابنگ کر کر کے آپ نے اپنی ٹیم جن کا پی ٹی آئی اور ایل ایف سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کو ممبران بنایا، اپنی فیسز بڑھائیں، اپنے لیے کروڑوں کی کنسلٹنسیاں لیں. کہاں ہیں لوگ؟ آپ نے کوئی دیکھے ہیں؟ آپ مجھے دکھائیں نا کوئی ایک شخص. مجھے غلط ثابت کرے، میں اس گروپ پہ معافی مانگ لوں گی. اپنے خان صاحب کے اکاؤنٹ کو استعمال کر کے اپنے لیے ٹویٹیں کرائیے. آپ نے بہت کچھ کرایا ہے. میں لکھنے پہ آؤں نا سر تو ایسی باتیں ہیں کہ آپ خود حیران پریشان ہو جائیں گے. جی بخاری صاحب، ان کی کیٹ فائٹ تو اکثر چلتی رہتی ہے، اس طرح کی پیٹی گفتگو، پیٹی ایشوز کے اوپر بات کرنا، لڑائیاں کرنا.
یہ تو یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا وتیرہ بن چکا ہے اب. تو بخاری صاحب اتنی زیادہ اختلافات کے ساتھ اتنی زیادہ دھڑے بازی کے ساتھ ایک دوسرے پر الزام تراشیاں, باہر سے کیا تنقید ہونی ہے, آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں. بخاری صاحب اتنی زیادہ ڈائیورژن کے باوجود پی ٹی آئی 27 سپتمبر کو کال دے چکی ہے لانگ مارچ کی, تو یہ ورکرز کو کیسے متحد کریں گے؟ آپس میں تو اکٹھے ہو کر بیٹھ نہیں پاتے. یار اتنے لوڈڈ سوال ہیں آپ کے کہ جواب دینے کے لیے تو چاہیے ہوں گے گھنٹوں. لیکن وہ میں پہلے تو ایک شیئر عرض کرنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. واہ واہ کیا بات ہے. کہتے تھے کہ پارٹی میں دھڑے بندیاں ہیں تو اس کے بڑے بڑے پرزور جواب آیا کرتے تھے, یہ پروپوگنڈا ہے, یہ میڈیا کا یہ ہے, میں میڈیا کا فلاں ہے. پارٹی کے اندر گروپنگ کا تو اب کسی سے ثبوت مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جی میں آپ سے چند سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور جواب چاہتا ہوں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے کہ وہ جنہوں نے پارٹی لانچ کی تھی, وہ جنہوں نے پہلا الیکشن جیت کے ممبران کو کہاں ہیں وہ لوگ؟ یا تو وہ جیلوں میں ہیں, یا وہ پارٹی چھوڑ گئے ہیں, یا وہ پارٹی چھوڑنے والے ہیں. کن کے سپرد ہے پارٹی؟ وہ لوگ جو چلتی گاڑی کے سوار تھے. اب میں بہت زیادہ ڈیپ جاؤں گا اس میں تو باتیں بہت ساری ایسی نکل جائیں گی جس سے پھر لوگوں کو تکلیف ہوگی. کیا وکلا جو ایک بہت اہم اسٹرینتھ تھی وہ گروپوں میں ڈیوائیڈڈ نہیں ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب چلتی گاڑی کے سواروں میں سے ایک ہیں. ہاں جی, حامد صاحب کہاں ہیں؟ بخاری صاحب اس سب کے ساتھ جب ایک طرف پارلیمنٹیرینز کا گروپ ہے, دوسری طرف وکلا کا گروپ ہے, پھر فیملی کا گروپ ہے, بخاری صاحب سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ 27 سپتمبر کی کال کو کیسے کامیاب بنا پائیں گے؟ پہلے تو 27 ستمبر تک پہنچنے سے پہلے میرے خیال سے سلمان اکرم راجہ اور یہ مشال یوسف زئی کے بیچ جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لینی بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے مشال یوسف زئی نے کیٹیگوریکل ٹرمز میں یہ کہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے بار کونسل کے ممبر بنانے کے لیے پارٹی کے ٹکٹوں کے اجرا کے لیے پیسے لیے ہیں اور کروڑوں میں لیے ہیں. یہ وہ ایلیگیشن ہے جس کا غصے سے جواب نہیں دیا جا سکتا کہ میری زندگی کھلی کتاب ہے. کھلی کتاب تو سب کی زندگیاں ہیں, کس کی زندگی کھلی کتاب نہیں ہے بھائی؟ جو وہ اسپیسیفک الزام لگا رہی ہے اس کا جواب دیں. آپ ہوں گے امیر ترین وکیل بھائی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن جن بار کونسل کے ممبران کو آپ نے ممبر بنایا وہ یہ کہہ رہی ہے انہوں نے کروڑوں میں فیسیں لی ہیں عمران خان کے مقدمات لڑنے کے لیے. وہ مال کدھر گیا؟ وہ ڈیڈیکیشن جو پارٹی کو چاہیے تھا کہ یعنی والنٹیرلی مقدمات لڑیں, وہ کنسلٹنسی فیسیں گئی کہاں؟ کس کو دلوائی گئی, کس نے دی؟ یہ سوالیہ نشان تو اٹھائے ہیں نا, میں نے نہیں اٹھائے, یہ تو مشال نے جو انسائیڈر ہے اس نے اٹھائے ہیں. اور وہ جس ہمت سے یعنی سوال پوچھ رہی ہیں سلمان اکرم راجہ سے, اس نے پوچھا کہ کیا آپ نے جیل میں خان صاحب کے سامنے مجھ سے معافی نہیں مانگی؟ کس چیز کی مانگی تھی؟ کیا آپ نے کوشش نہیں کی مجھے پارٹی سے نکالنے کی؟ میں اس لیے ہوں کہ یہ آپ کی ہمت نہیں ہے کہ آپ مجھے نکال سکیں. یہ کیٹیگورک سوال اٹھائے ہیں انہوں نے اور اس کا جواب جو ہے وہ یقینی طور پر درکار ہے. بھائی بخاری صاحب دوسری طرف اب آ جاتے ہیں جناب. ہاں جی 27 ستمبر جی میں آ گیا جناب. 27 ستمبر کے بارے میں جو بڑھ کے ہماری ہیں جی اپنے چیف منسٹر سہیل صاحب نے, ان کو تو یہ ایک طرف خود کیا کہہ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ نوید سنائی گئی تھی کہ 25 کروڑ عوام خان صاحب کے لیے نکلیں گے. اب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ 25 کروڑ کا اگر 5% بھی نکل آئیں تو بڑی بات ہے, سارے معاملہ جات حل ہو جائیں گے. وہ بھائی اسی چیز میں کنسسٹنٹ تو رہے. ایک طرف پوری قوم کو آپ نے ان کا فالوور بنا دیا ہے, دوسری طرف آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے 5% نکل آئے. بالکل بخاری صاحب کانٹراڈکشنز تو بہت زیادہ ہیں پی ٹی آئی کے اندر. ایک طرف تو سہیل افریدی صاحب جب جلسہ کر رہے تھے تو وہ بات کر رہے تھے کہ بہت پرامن قسم کا احتجاج ہوگا, لانگ مارچ ہوگا, پیسفل ہوگا, پر ایٹ دا سیم ٹائم جب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ نوجوان اب بپھر چکا ہے, اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے, بہت تپا ہوا ہے, اب کی بار انقلاب کی چمک ہے ان کی آنکھوں میں, اب کی بار میں بھی انہیں نہیں روک پاؤں گا. تو بخاری صاحب کیا انٹینشنز ہیں اس کے پیچھے؟ یہ پھر الٹیمیٹلی پیسفل پروٹیسٹ کیا ہوگا؟ کیا پی ٹی آئی ایک اور 9 مئی جیسے مس ایڈونچر کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیے وہ تو اب کوئی نہیں کرنے دے گا, وہ تو بھول جائے, وہ تو ہو گیا ایک دفعہ, وہ کبھی نہیں ہوگا. یہ جو خون جو اتر رہا ہے آنکھوں میں, یہ میرے خیال سے جو بھی لوگ آئیں گے جلسوں میں یا احتجاج کرنے آئیں گے وہ ڈراپر سے ان کے آنکھوں میں لال رنگ ڈالا جائے گا
کیونکہ وہ جو خون اترنا تھا وہ اتر چکا، ایک سے زیادہ بار اتر چکا. اب تو لوگ ان کے کہنے پر آتے نہیں ہیں تو خون کہاں سے اترے گا؟ یہ جو بڑکے مار کے گئے ہیں، آپ اس بڑکوں کا جواب دیکھ لیجئے گا نا. آپ نے حال میں دیکھا نہیں ہے 5 اگست کو کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، وہ کدھر گئے 25 کروڑ عوام؟ پوچھے نا کوئی ان سے. بالکل بالکل بخاری صاحب، لیکن جو سچویشن بن رہی ہے اس میں تو یوں لگ رہا ہے کہ شاید ملاقاتیں ہو جائیں گی. اب علیمہ خان صاحبہ بھی گارنٹی دے رہی ہیں کہ جی پلیز پلیز ملاقات کروا دیں، ہم باہر آ کر کوئی سیاسی بات نہیں کرتے، پہلے بھی نہیں کرتے. سائرہ پہلے کے حوالے سے بھی وہ جھوٹ بول رہی ہیں اور آئندہ کے حوالے سے بھی وہ جھوٹ بول رہی ہیں، اس لیے کہ باہر آ کے وہ جو کچھ بھی کہیں گی، کہنا تو ان کو پڑے گا. پریس کانفرنس تو انہوں نے کرنی ہے، اس لیے کہ اپنے ورکر کو کیا جواب دیں گی کہ بانی نے اندر جیل میں کیا کہا. کیا وہ آ کے یہ کہیں گی کہ انہوں نے ہمیں لوریاں سنائی ہیں؟ obviously وہ بات کریں گی. اس کا خدشہ جو ہے یہ حکومت کو ہے، اس لیے حکومت اس کے اوپر کافی ٹائٹ کنٹرول رکھے ہوئے ہے. مجھے نہیں لگتا کہ سہیل افریدی کی بٹ کے نتیجے میں ملاقات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. لیکن بخاری صاحب باہر والے ان کے یوٹیوبرز تو ایک دفعہ پھر کہہ رہے ہیں کہ بانی کو جیل کے اندر ختم کر دیا گیا ہے، اور لیکن الزام لگا رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ کے جی ڈاؤٹس جو ہیں وہ اس طرح کی جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں. تو پھیلانے والے تو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہی ہیں، ان کے ہی یوٹیوبرز ہیں. دیکھیے 2-3 باتیں ہم اکثر کہتے رہے ہیں لیکن اس کے اوپر کسی نے توجہ نہیں دی ہے. ایک تو یہ کہ بہت سی لیڈرشپ جو ہے جو چلتی گاڑی کی سوار ہے یا اپنے مفاد کی خاطر پارٹی کا حصہ بنے ہیں، ان میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ خان صاحب باہر واپس آئیں، کیونکہ جس دن وہ باہر تشریف لائیں گے اس دن سے these people will become non entity. ٹھیک ہے، آج جو نام آپ سن رہے ہیں کبھی خان صاحب کے باہر ہوئے آپ نے یہ نام سنے تھے؟ ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ باہر کے جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے یقینی طور پہ پی ٹی آئی کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا ان کے بدترین سیاسی دشمن بھی نہیں پہنچا سکتے. بالکل. جب آپ ہوا میں باتیں کریں گے، جب آپ کی آخری مقاموں کو چھو لیں گے تو پھر جو دوسری طرف سے رد عمل آتا ہے تو پھر نکلتی ہیں ان کی بخاری صاحب جاتے جاتے ایک پریڈکشن تو دیتے جائیں کہ کرنٹ سچویشن کے اندر کیا لگ رہا ہے کہ بانی سے ملاقاتیں بحال ہو پائیں گی یا نہیں؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ بحال ہوئی بھی تو اس کا راستہ جو ہے وہ عدالتوں کے تھرو نکلے گا. پریشر کے تحت ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کی کوئی بات نہیں ماننی ہے، اور یہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 6-7 مہینے سے تمام تر نعروں، تمام تر جلوسوں جلسوں احتجاجوں کے ٹس سے مس نہیں ہوئی حکومت اور they don't want to accept any pressure from PTI. ٹھیک ہے. تو مفاہمت کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی فیس بن سکتی ہے اور بانی کی رہائی جو ہے یا ایٹ لیسٹ ملاقاتیں جو ہے وہ بحال کی جا سکتی ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام میں ایک بریک شامل کر لیتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کا تعین کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے ایک مشاورتی اجلاس جو ہے وہ بلایا ہے اور اس کی ڈیٹ جو ہے وہ 20 اگست صبح 11 بجے رکھی گئی ہے. اور اس حوالے سے پنجاب حکومت کو بھی خط لکھ دیا گیا ہے کہ پلیز آپ بھی اس میٹنگ کے اندر شامل ہوں اور ایک کابینہ کی کمیٹی بنائیں تاکہ ایک فائنل تاریخ جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اس کو اناؤنس کیا جا سکے. مگر اٹس بین 5 ایئرس. 2019 سے پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے ہیں. موجودہ حکومت بھی جو ہے وہ اس حوالے سے ٹال مٹول کرتی رہی ہے. مگر اب جب کے اندر نظام کے اندر تبدیلی کی باتیں چل نکلی ہیں، جب نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی باتیں چل نکلی ہیں، تو کیا اب پنجاب حکومت کے لیے یہ ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہے؟ کیا اب بلدیاتی انتخابات ہونا انیویٹیبل ہو چکا ہے؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ موجودہ حکومت اتنی ریلکٹنٹ کیوں ہے اس پاور کو ڈیوالو کرنے کے لیے؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ ان سوالات کے ساتھ آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. آپ سب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.